जंग में माल लूटने नहीं दिया, क्योंकि ये मलूकियत का मजाज है। इमामत का मजाज तो ये है कि मरहब की बहन भी भाई की लाश पे आती है, तो भाई की लाश पे आके कहती आई तुझे रोने थी, लेकिन तेरी लाश देख के अंदाजा हुआ तेरा कातिल बड़ा सती था। इमामत के यहाँ तो माल लूटने की गुंजाइश ही नहीं। इमाम ने कहा माल नहीं लूटा, ना चमन में लूटने दिया, ना सफीन में लूटने दिया। अब ये लोग थक गए, इन्होंने कहा जंग करने के लिए जाते हैं, इतना अरसा सफर में रहते हैं, इतना अरसा जंग करते हैं, वापस घरों को आते हैं तो खाली आ। तो अब यहाँ पर एक तीसरे तबके ने जन्म लिया। वो तीसरे तबके की मैंने आज यहाँ पे वजाहत करनी है, और वही तबका आज के दौर में भी है। लेकिन बड़ी नतीजे वाली बात आ गई है, जहां से मैंने पूरी तमहीद पढ़ी। सबसे पहले उमवियों ने इमामत का मुकाबला किया, लेकिन उमवियों के पास पैसा था, किरदार नहीं था। दौलत इनके पास लूटी हुई थी सारी दौलत, खजाने इनके पास बड़े थे, बंदा खरीदना कबीला खरीदना इनके लिए ये था। ये कीमत देखते थे कबीले की, क्या कीमत है, कितने लोगों का कबीला खरीदो, खरीद लेते। लेकिन लोग इनके पास दौलत से मुतासर होकर आते थे, किरदार इनके बड़े करते थे। यही वजह है कि इनकी दौलत से खरीदे हुए लोग भी कहते थे दिरहम और दिनार इनसे लो, नमाज अली के पीछे। खान इनका बड़ा अच्छा है, नमाज अली के पीछे पढ़ने का लुत्फ है, लिहाजा इनके किरदार लोगों को मुतासर नहीं कर रहे। अब शैतान ने चाल बदली और उसने एक नया लश्कर बनाया। इस लश्कर को इस्लाम की हिस्ट्री में कहा गया है ख्वारिज। ख्वारिज क्या है? मैंने पहले कहा था कि तारीख सुना, इनके माथे पे सजदे के निशान थे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां। हाँ, जाओ ख्वारिज आके देखो, इसकी पूरी हिस्ट्री आप शिया नहीं है किसी भी पूछ ले। इतने इबादत गुजार, रातों को जागना, दिन को रोजे की हालत में रहना, हर वक्त इनके हाथों में तस्बीह, इनका zuhud, इनकी इबादत से लोग डरते थे, बड़े इबादत गुजार। ये ग्रोह अली के मुकाबले पे उठा। इन्होंने कहा देखो ना हम माविया के साथ हैं ना अली के साथ हैं, वो भी इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है, ये भी इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है, हमें तो दीन इलाही पे अमल करना है, रसूल हमें जो शरीयत दे के गए हम सिर्फ इबादत करेंगे, हमें दोनों में से किसी का साथ देने की जरूरत नहीं। इनकी मुजम्मत पे मौला अली ने कूफे में इन पे लानत के खुतबे पढ़े। अब पढ़ दू जुमला, हजम करोगे? ये पहले वो लोग थे जो अली के मुकाबले पे सजदे लेके आए थे। इन्होंने अली के मुकाबले पे इबादत गुजारी, सजदे, तकवा, नमाजे, परहेजगारी, मुकद्दस चेहरे, ये लोगों को हटाते थे। इबादत करो अली छोड़ दो, नमाजे पढ़ो अली छोड़ दो। इस तबके ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि ये परहेजगारी के लिबाते में थे, क्योंकि ये इब्लीस सिफ्त थे, वो भी इबादत गुजार, वो जिन्न होके फरिश्तों में बैठ गया और मासूमों में बैठ के भी नानती था। तकवा, परहेजगारी, सजदे का निशान, zuhud, ये शर्त नहीं है, शर्त है मोहब्बत अली। एक सहाबी ने रसूल के पास आके कहा था या अली नेकियां भी गिनवा दे और बुराइयां भी गिनवा दे। उसे कहा था रसूल लंबी फरिस्त लिखाएंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। निसात बाबे का क्या लिखना चाहता है? उसे कहा नेकियां लिखने आया हूं, गुनाह लिखने आया हूं। रसूल ने चलते चलते कहा हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा।
اور پھر رسول نے کہا دل میں پرس علی ہو تو پھر کسی نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا لاہ خدا میں دیا ہو، 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے ہو، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا غربت کی حالت میں مارا جائے اور کھل کے لڑا نہ ہو علی سے، نہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں علی کے لیے شک ہوا، جہنم میں منہ کے بل کے رائے۔ یہ خوارج تھے جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم علی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر کشی کی اور امیر المومنین کے پاس اب کوفہ میں انصار ختم ہو گئے، صرف وہ محبین رہ گئے، صرف وہ محبت کرنے والے رہ گئے۔ وہ جو باقی جن کا لڑنا پیشہ تھا انہوں نے کہا کیوں جائے علی کے ساتھ، پہلے بھی اتنی جنگوں میں گئے، ملا کیا ہے؟ یہ گھروں میں بیٹھے انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ مظلومیت علی سننا، بے بسی سننا اپنی امامت کی۔ میرے مولا کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ 5 دن بیٹھ کے لشکر کا انتظار کرتے رہے اور صرف 2500 لوگ علی کے ساتھ تھے۔ حجر بن عدی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، حجر بن عدی لے کے آ گئے کہ مولا یہ میں نے لوگ اکٹھے کیے، یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور امیر المومنین نے اسی کوفہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے کوفہ میں ان لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ اور گلہ کیا کہ تم نے امامت کو کمزور کیا ہے، تم نے ملوکیت کو مضبوط کر دیا ہے۔ شام نے کوفہ میں بھی لوگ خرید لیے تھے۔ اب امیر المومنین جب تیسری جنگ کی جانب بڑھے ہیں تو یہ جنگ ہے نہروان ہے۔ بور ہو گئے بات سے؟ مشکل ترین موضوع ہے ہی تاریخ۔ اب جب نہروان کے لیے علی گئے، یہ نہروان کیونکہ نہر کے کنارے پہ جنگ ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی کافروں سے نہیں، یہ خوارج کے ساتھ ہوئی، انہی خارجیوں کے ساتھ علی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ امیر المومنین جب چلے تو رستے میں ایک نجومی تھا، اس نے علی کا رستہ روکا، اس نے کہا یا علی آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں نجومی ہوں، مدثر، میں علم الشاق کا ماہر ہوں، میں ستاروں کی چال دیکھ لیتا ہوں، ستاروں کی چال اس وقت بتا رہی ہے کہ آپ جنگ جیتیں گے نہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے یہ نہیں خبر کہ ستاروں کو چال دیتا کون ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ستارہ کس کے دروازے پہ آ کے گرتا ہے؟ جن کی تو چال دے کے مجھے بتا رہا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ ستارہ کس کے دروازے پہ آگے گرتا ہے اور کس کی قسمیں ستارے کی اللہ نے قرآن میں دی۔ اب یہ نجومی کیوں آیا تھا؟ اس کی بھی ایک راز تھا۔ یہ تو مولا کے لشکر میں آ رہے تھے نا علی کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے، ادھر نجومی نے ان کے دلوں میں شک پیدا کیا۔ انہوں نے فوراً کہا یا علی اس نے ہمیشہ ٹھیک کہا ہے۔ اب ذرا چھانٹی دیکھنا، امامت کا چھان دیکھنا کہ ساتھ آ رہے ہیں، اور امام نے ان کی بھی چھانٹی کی۔ امام نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ نجومی جب بھی ہم نے دیکھا یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے، علی کے ساتھ ہے، یہ ہیں عملی تصویریں، بندے ہوتے علی کے ساتھ ہی ہیں۔ شک نہیں جاتا، شک نہیں جاتا، گھر سے نکلے ہیں امام کے ساتھ لڑنے کے لیے اور شک نجومی کے کہنے پر۔ بڑے بڑے لوگوں کو ایسے نجومی دھوکہ دے دیتے ہیں، ایسے نجومیوں کے کہنے پہ نا آگے چلے اور شیطان نے ابلیس نے، کیونکہ ابلیس کا مقابلہ ڈائریکٹ علی سے، کیونکہ علی ہے توحید کا نمائندہ۔ اب 5 لوگ آئے ہیں اس کہتی رستے میں جنہوں نے آ کے کہا یا علی خوارج نہر کے اس طرف، آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف غلط آ رہے ہیں، یہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر ہے۔ علی نے فرمایا نہیں وہ ادھر ہی۔ اب
اب اسی میں تاریخ کہتی ہے ایک نوجوان ہے جو مولا علی کے لشکر میں، اور اس نے کہا کہ میں نے جب 5 لوگوں کی گواہیاں سنی اور علی نے 5 کی گواہیاں مسترد کی، تو اس نے کہا اگر نہر میں جس طرح 5 لوگوں نے کہا اگر لشکر ادھر ہوا نا تو میں معاذ اللہ علی کو قتل کروں گا۔ یعنی کہ عقیدے اتنے کمزور ہو چکے تھے، اتنے کمزور عقیدے ہو چکے تھے کہ علی کو ہوتے ہوئے علی کو مارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے جب نہر کے اسی طرح لشکر کو دیکھا تو پھر اس نے مولا علی کے قدموں میں گر کے مولا سے معافی مانگی، اور اس کا تاریخ میں کردار لکھ دیا گیا کہ اس نے دل میں شک کیا۔ اب جب مولا امیر المومنین کے نہر کے اسی طرح لشکر تھا جہاں علی کہہ رہے تھے، پھر جب علی نے دیکھا نا کہ میرے لشکر میں لوگوں کے دلوں میں نجومیوں کی باتیں اور ان 5 لوگوں کی باتیں آ گئی، یہاں تاریخ کہتی ہے علی نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، ان کے لشکر میں 12,000 لوگ ہیں، صرف 9 بچیں گے۔ اور میرے لشکر سے صرف 9 مریں گے۔ میں نے کربلا میں بیٹھ کے جملہ کہا اور تم نے صرف واہ واہ کہہ دیا کہ شاید علی غیب جانتا تھا، اور علی نے اس لیے کہہ دیا امام تو اس کا 9 بچیں گے۔ علی نے کیا کہا ادھر بچیں گے ادھر مریں گے، بچنا زندگی ہے مرنا موت ہے۔ علی نے لشکر کو بتا دیا زندگی پہ بھی میں قادر ہوں، موت میں بھی میں زندہ بھی بچیں گے تو علی کے حکم پہ، مریں گے بھی تو علی کے حکم پہ۔ ان کے لشکر میں 9 بچیں گے، میرے لشکر میں 9 مرے۔ بڑی گھمسان کی رن ہوئی اور علی نے نہروان میں خوارج کے مقابلے پہ خود تلوار نکالا۔ دیکھو جوانی کا لڑنا اور ہوتا ہے، اب علی وہ بدر والا جوان نہیں ہے، وہ احد والا شباب نہیں ہے، اب میرے شہنشاہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اب بیٹے علی کے قد کے برابر آ گئے ہیں، لیکن نہروان میں علی نے بیٹوں کو کہا آج مجھ علی کو لڑنے دو۔ انہوں نے کہا بابا جمل میں بھی ہم چلے گئے تھے، سفین میں بھی ہم چلے گئے تھے، بابا آپ بیٹوں کے شباب کو دیکھیں، آپ کے کئی علی بیٹے ہیں، اتنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ لڑیں گے۔ علی کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے میں چھومر بن کے چمک رہا ہے۔ علی نے فرمایا وہاں منافقوں سے جنگ تھی، نفاق سے جنگ تھی، کفر سے جنگ تھی، میں نے تمہیں بھیج دیا ان سے مجھے لڑنے دو، کیونکہ انہوں نے علی ولی اللہ کا انکار کیا، انہوں نے علی کو کمزور سمجھا ہے، انہوں نے علی کی اقتدار کو کمزور سمجھا۔ صرف 9 بچے تھے، صرف علی کے کہنے پہ 9 بچے، اور وہ 9 جنگ سے بھاگے۔ اور امیر المومنین کا جملہ میں کربلا میں بیٹھ کے کہنے لگا، علی نے فرمایا ان میں سے 2 عراق جائیں گے، 2 عمان جائیں گے، 2 شام جائیں گے، اور 3 یمن جائیں گے۔ علی نے یہ بھی بتا دیا یہ کہاں کہاں جانے والے ہیں۔ ایک صحابی نے بڑھ کے کہا یا علی پھر انہیں ختم کون کرے گا؟ علی فرمایا نہیں، یہ انڈے دیں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی نسلیں بڑھیں گی، اتنی تیزی سے بڑھیں گی، اتنی تیزی سے بڑھیں گی، یہ 9 جو میں نے چھوڑے ہیں نا اب یہ قیامت تک میری ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں نے جملہ پڑھا اور تم نے سر کے اوپر سے گزار دیا، پاکستان سے آئے ہو، ہندوستان سے آئے ہو، یو کے سے آئے ہو، امریکہ سے آئے ہو، جہاں کوئی تمہیں کہے نا کہ میں علی کا انکار کرتا ہوں، سمجھ لینا خوارج کا بیٹا علی کی تلوار کے نیچے سے نکلا ہوا ہے، علی کی تلوار کے نیچے سے نکل کے آیا ہے۔ آج بھی علی کا دشمن خوارج کی نسل میں سے ہے۔ لیکن یہ علی کو نہیں مانیں گے، یہ خوارج تھے۔ امیر المومنین اب یہاں سے اب امیر المومنین یہاں سے پلٹنا نہیں چاہتے۔ امیر المومنین اپنے لشکر سے کہا یہاں سے شام چلتے ہیں، شام حملہ کرتے ہیں، لشکر یہیں سے واپس پلٹ گیا، اور امیر المومنین سے کہا کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین واپس کوفہ آ جاتے ہیں، اور کوفہ میں امیر المومنین کے پاس ناصرین کی کمی ہونے کی وجہ سے 1.5 سال بعد ہی تو نہروان کی جنگ کے بعد معاویہ نے حملہ کر دیا مصر پہ محمد بن ابی بکر کو مولا علی نے گورنر بنایا تھا، مصر کے لوگوں کو اس نے خرید لیا تھا، مصر میں محمد بن ابی بکر کی حکومت کو کمزور کر دیا تھا۔ محمد بن ابی بکر نے خط لکھا کہ مولا یہاں تو میرے پاس لوگ نہیں ہیں، اور شام والے کی شورش یہاں پہ بہت برپا ہو گئی ہے۔ مولا نے اسے خط کا جواب دیا کہ تو واپس کوفے آ جا، میں مالک اشتر کو تیری جگہ بھیجتا ہوں، مالک یہاں پہ حکومت کرے گا۔ رستے میں مالک اشتر کو زہر دے دیا، اور رستے میں مالک اشتر شہید ہو گئے۔
جب مال کے استر شہید ہوئے تو اس وقت معاویہ نے اپنی دربار میں رقص کروا کے کہا کہ آج میں نے علی کا دوسرا بازو بھی کاٹا۔ فضائل سننا اپنے علی کی، قتل حسین کی جب تک وجوہات نہیں سمجھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا پہلا میں نے سفین میں ہمارے یاسر علی کا بازو کاٹا، دوسرا میں نے مال کے استر، علی مال کے استر کے لیے کہا کرتے تھے مال کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو مجھے محمد سے تھی۔ یہ وہ چھوٹا جملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ہوتا تھا جو امیر المومنین مالک ہوتا۔ علی مالک کے بازوؤں پہ بڑا ناز کرتے تھے، اور مجھے تاریخ میں یہ کردار نظر آیا کہ مال کے استر ایک دن اپنے گھر میں اونچا رو رہے تھے۔ مال کے استر کی زوجہ نے آ کے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی تیری کبھی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، تو بڑا جری اور بڑا بہادر ہے، آج پہلی بار تجھے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مال کے استر روتے ہوئے، کاش میں علی کو تنہا نہ دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں اپنے مولا کو اتنا مظلوم کبھی نہیں دیکھا کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو علی اکیلے بیٹھ کے مجھ سے ہمیشہ لوگوں کا گلہ کرتے ہیں کہ دیکھ مال کے استر وہ بھی ہمیں چھوڑ گیا، وہ بھی ہمیں چھوڑ گیا، وہ قبیلہ بھی بک گیا، وہ قبیلہ بھی بک گیا، وہ قبیلہ بھی بک گیا۔ یہ مظلومیت تھی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ معاویہ مر گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ علی چلے گئے، علی بھی ہے، معاویہ بھی۔ آج ہی درہم و دینار دے کے علی کے لشکر سے بندے خریدے جاتے ہیں۔ اپنے وقت کے اماموں کا اختیار پڑھتے ہو، معجزات پڑھتے ہو، بے بسی تو سنو۔ واپس آ جاتے ہیں مولا کوفہ میں، مولا امیر المومنین کو شہید کر دیا جاتا ہے، اقتدار مولا حسن کے پاس آتا ہے۔ جو ہی مولا حسن کے پاس اقتدار آتا ہے تو لوگ مولا حسن کو کہتے ہیں اٹھے جی چلیں شام حملہ کریں۔ مولا حسن نے کہا کس لشکر کو لے کے؟ اگر شام حملہ کرنا تو جب میرا بابا نہروان تک چلا گیا تھا تو میرے بابا کے ساتھ آگے کیوں نہیں گئے؟ نہیں حسن آپ کو چلنا پڑے گا۔ آخر ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے مولا حسن نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رستے میں جا کر لشکر پہنچا تھا، یا ادھر سے خبر ہو گئی کہ معاویہ کا بہت بڑا لشکر لاکھوں کی صورت میں آ گیا، اور یہاں سے امام حسن کے لشکر میں سے لوگ خریدے جا رہے ہیں۔ امام حسن نے مدائن کی طرف رخ کر لیا، مدائن جا کے مولا حسن جناب مختار کے چچا کے گھر مہمان بن گیا۔ معاویہ نے ایک وفد بھیجا کہ حسن تیرے بابا سے میں نے سفین لڑی ہے، اب میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن مولا حسن تو ایسا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب معاویہ کا یہ وفد مولا حسن کے پاس ملنے کے لیے گیا، جب یہ باہر آیا تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دو وفدوں کی ملاقات تھی مولا حسن سے، نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب مولا حسن کے حامیوں نے کیا کہا حسن نے؟ انہوں نے کہا کیا کہنے، علی کا بیٹا بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ واہ رسول اللہ، آپ کے بیٹے نے آج حق پورا کر دیا۔ فضائل پڑھ رہے مولا حسن، انہوں نے کہا یہ تو شام سے بندے آئے ہیں، یہ تو معاویہ کا وفد ہے اور حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا حسن مولا نے کہہ دیا کہ معاویہ سے کہہ کہ خلافت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ صرف یہ ایک پراپوگنڈا برپا کیا، منفی پراپوگنڈا۔ ہر دور میں جھوٹی خبریں پھیلا کے لوگوں کو سچ سے روکا جاتا ہے۔ جھوٹی خبر پھیلائی اور نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، چھوڑ دو جی میں نتیجہ کیا نکلا کہ امام حسن کو، امام حسن کے لشکر میں لوگوں نے جا کے امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ دیا کہ حسن آپ امامت کے اہل نہیں ہیں، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آپ نے ہمیں بیچ دیا شام والوں کے پاس۔ امام حسن پکارتے رہے میری بات سنو، کیسے جنگ لڑوں؟ سفین میں گئے تھے تو مقابلے میں چیٹی جنگ تم نے ہروا لی تھی، میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا، اور امام حسن کی ران میں تیر مارا گیا۔ اتنا کمزور کر دیا تمہارے امام کو کہ زخمی امام مختار کے گھر میں پناہ لینے پہ مجبور۔ یہ بے بسی تھی تمہارے امام کی کہ آخر میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا کوفے جانا ہے، امام نے رو کے کہا نہیں مجھے مدینے چھوڑو۔ اب جتنی سانسیں بچ گئی ہیں میں نانا کے شہر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگلی سطر پڑھ دوں گا تو اللہ جانے اب کون بندہ جو اس سطر کو وصول کرے گا۔ حسن مولا سمجھ گئے تھے کہ امت اب مجھے کیا کرنا چاہتی ہے۔ حسن کوفہ سے اٹھ کے اکیلے مدینہ آ گئے۔ جو تیر امت نے حسن کے لیے رکھے تھے انہوں نے وہی تیر حسن کے جنازے پہ مار دیا۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکل کے واپس زخمی گھر آیا تھا۔
میں نے مولا حسن کی مظلومیت پہ آگے بات آج اس لیے ختم کی ہے، کل انشاءاللہ ٹھیک مجلس 10 بجے یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی آنے میں تاخیر ہوتی ہے اور مجلس بھی دیر تک چلی جاتی ہے۔ اگر کل 10 بجے تک آپ زحمت کریں تو 10:30 بجے منبر پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نوکری دوں تو کل امام حسن کے بعد امام حسین کا اقتدار، امام حسین کی مظلومیت اور حسین کا قاتل کون کون تھا، کس کس کا بیٹا تھا اور کہاں کہاں سے چلا تھا، یہ آپ کے سامنے حقائق پڑھو۔ سادات و غیر سادات 2 بیٹے دیے تھے اللہ نے زہرا، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ میں نے مولا حسن کی مظلومیت میں بات اس لیے روکی ہے، آج ہے قاسم کی یتیمی کی رات۔ آج کی شب پوری دنیا میں حسن کے یتیم کو یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں لوگ مہندی پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ نکالو مہندی۔ آج کربلا کی ہر گلی میں قاسم کی مہندی نکلی ہوئی، آج کربلا کے ہر بازار میں قاسم کی مہندی نکلی ہوئی ہے۔ اب مجھ سے ممبر پہ پوچھو، میں کربلا میں بیٹھا ہوں کہ مہندی کیوں نکالتے ہو؟ قاسم کی مہندی ہے بیوہ ماں کی حسرت۔ ہر ماں اپنا بچہ، ہر ماں اپنا بیٹا مشکل سے پالتی ہے، لیکن بیوہ ماں بڑی مشکل سے پالتی ہے۔ بیوہ ماں روز چہرہ دے کے کہتی کب بڑا ہوگا، کب میں تیرے سر پہ سہرے سجاؤں گی، کیونکہ وہ باپ بن کے بھی پال رہی ہوتی ہے، ماں بن کے بھی پال رہی ہوتی ہے۔ بیوہ ماں تو بیٹے کی زندگی کے دن انگلیوں میں گنتی ہے، کب میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اپنی زندگی میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں۔ حسن کے جانے کے بعد فروہ کی بڑی حسرت تھی، میں اپنے قاسم کے سر پہ سہرے سجاؤں۔ 13 سال کا شہزادہ کربلا کی مٹی میں مل گیا۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں کربلا کی گلیوں میں قاسم کی مہندی لے کے آئی ہیں، لوگ کہتی قاسم کی ماں تیری حسرت تھی، تو اپنے بیٹے کا چہرہ سجاتی۔ پاکستان اور ہندوستان پہ مہندی پہ اعتراض کرنے والوں چلو میرے ساتھ خیمہ گا، وہاں ہے حجرائے عروسی، یہ ہے حسین کے 13 سال کے دلہے کا قبر۔ آخری سانسیں تھی مولا حسن کی، اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال۔ چلو میں جملہ اچھا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ ماتم کی آواز بلند ہو جائے۔ جناب حسن کی شہادت کے وقت قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی تھی۔ باپ نے سینے پہ تھے جناب قاسم، یا مولا حسن کی آواز ہے قاسم کی ماں مجھے کاغذ قلم دیجیے۔ بی بی نے کاغذ قلم دیا، مولا حسن نے ایک تحریر لکھی، لکھ کے بند کی، بند کر کے کہ یہ تویز قاسم کے بازو میں باندھ دے، جب کبھی بڑی مشکل بنے اور اس مشکل میں باپ یاد آئے تو یہ تویز کھول کے پڑھ لینا۔ بی بی نے 3 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر میں بیٹے کے بازو پہ تویز باندھا۔ باپ نے کہا تھا مشکل پڑے اور باپ یاد آئے تو پڑھ لینا۔ اس سطر کے آگے کون ہے جو مصائب سنے؟ اس سطر کے بعد بنتا نہیں ہے کہ مصائب پڑھا جائے۔ 10 سال حسین نے ایسے پالا کہ قاسم کو تویز کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 10 سال حسین نے ایسے قاسم پالا۔ کتابیں کہتی ہیں بڑا پیار تھا حسین کو اپنے اکبر سے، 5 سال بڑا تھا اکبر قاسم سے، اتنا پیار تھا حسین کو کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اکبر کا چہرہ چومتے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں بچپن میں اکبر کو گود میں لے کے بیٹھے، ادھر سے قاسم آتا حسین اٹھا دیتے،
حسین اٹھاتے اکبر گلے میں باہیں ڈال کے کہتا بابا اتنا پیار کرتا ہے جب قاسم آتا مجھے اٹھا کیوں دیتا ہے؟ رو کے کہتا اکبر میرا ضمیر کا مارا نہیں کرتا، میں تجھے پیار کر رہا ہوں، اور قاسم تجھے دے کے کاش آج میرا بابا ہوتا مجھے ایسے پیار کرتا جیسے اکبر کو حسین پیار۔ کتابیں کہتی ہیں 13 سال اکبر کو کرتا بعد میں پہنایا، پہلے حسین قاسم کا لباس پہناتے ہیں، سینے پہ پالا تھا حسین نے، یہ تمیز تھا میرے حسین کے سینے کا۔ لاڈوں سے پالا، نازوں سے پالا، اتنا حسین تھا قاسم۔ تہجد کی نماز پڑھ کے حسین قاسم کو گود میں بٹھا کے چہرہ دیکھے، فجر کی نماز قاسم مصلی پہ ہوتا، صبح کا سورج طلوع ہوتا۔ علی کی بیٹیاں کہتی ہیں اتنی دیر قاسم کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتا اس کے چہرے میں مجھے حسن نظر آتا، اور میرا حسن میرے نانے کی شبیہ تھا۔ یہ خوبصورت جوان کربلا کے ریگستان میں آ گیا، یہ ماں کا لاڈ سے پالا ہوا شہزادہ۔ شب عاشور ہر ماں اپنے سامنے اپنا بیٹا بٹھا کے بیٹھی تھی، ہر ماں اپنے اپنے بیٹوں کو بتا رہی تھی صبح جنگ کیسے کرنا۔ شہزادی فروا نے جو مولا قاسم سے بات کی وہ جملہ سننا اور گلیوں میں رونا۔ بی بی فروا دے کے کہتی ہے قاسم امت کہتی تھی تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم صبح مقتل میں ایسے لڑنا لوگوں کو پتا چل جائے حسن بڑا جری تھا۔ ماں نے جملہ کہا 13 سال کا بیٹا اٹھا، ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اماں صبح کا سورج طلوع ہونے دے، تیرا قاسم ایسے لڑے گا ہر لاش خیمے آئے گی۔ تیرا لال جنگ کا نقشہ ہی بدل دے گا، ایسی شہادت کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ ماں بار بار بیٹے کا ماتھا چومتی رہی، بار بار ماتھا شب عاشور ماں گود میں سر رکھ کے کہہ رہی تھی قاسم صبح بابا حسن نے تیرا حملہ دیکھنا ہے۔ یا شہزادہ علی اکبر اور سرکار ابوالفضل عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے دیتے سرکار ابوالفضل عباس نے کہا اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں۔ شہزادہ اکبر نے کہا نہیں چچا آپ نہیں جائیں گے، آپ میں میرے بابا کے کمر کا زور، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ غازی دے کہتے نہیں اکبر تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ 13 سال کے شہزادے نے ماں کی گود سے سر کو اٹھایا، خیمے کا پردہ اٹھا کے دونوں کے گھوڑوں کے سامنے گیا، تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا، تم دونوں نہ جانا میں جاؤں گا، میں یتیم ہوں، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کی کمر کا شور ٹوٹے گا۔ حسین سے مسلح چھوٹ گیا، آواز آئی قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوں گے، اور تو میرے حسن کی نشانی اور تو میری بیٹی کا نصیب۔ حملہ پڑھنا ہے میرے قاسم کا، سیدزادے نے حکم دیا کہ قاسم کی جنگ پڑھنا۔ صبح عاشور کا سورج اسی ریت پہ طلوع ہوا، 10ویں کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہو گیا، جاتے رہے مقتل میں جوان، بار بار 13 سال کا شہزادہ مولا حسین کے سامنے جاتا، حسین کے سامنے ہاشمیوں کی لائن ہوتی،
کوئی کہتا مولا میں جاؤں گا، کوئی کہتا مولا میں جاؤں گا۔ مقتل میں نے کہا جب جملہ پڑا ہے، قاسم کا قد چھوٹا تھا، قاسم اپنی ایڑیوں اور بچوں میں بار بار کھڑے ہوتے کہ شاید میں مولا حسین کو نظر نہیں آ رہا۔ تیسری بار قاسم پنجوں پہ کھڑا ہوا، حسین نے حلقے کو توڑا، قاسم کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن میری بڑی مجبوری ہے، تو میرے حسن کی تصویر ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ مولا حسن بہادر نہیں تھے، کیونکہ میں مصحف میں آ گیا ہوں، اب میں مصحف میں واقعہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عباس حسن کے شاگرد تھے۔ غازی کو لڑنا میرے بادشاہ حسن نے سکھایا تھا، قاسم کو تلوار اٹھانی عباس نے سکھائی تھی۔ جب دیکھا نا کہ کوئی بس نہیں چل رہا، پھر میں چچا غازی کے پاس، چچا آپ میرے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مجھے مولا سے اجازت لے کے دے۔ مولا عباس دیکھتے تھے قاسم اگر مل جاتی اجازت تو سب سے پہلے میں نہ جاؤں، اس بچے کو بٹھائے صبح سب سے پہلے میں نہ جاؤں۔ بیٹھ گیا قاسم، وہاں آیا جہاں ماں کا خیمہ تھا۔ قاسم نے ماں کے خیمے میں آ کے آستینیں الٹنی شروع کی۔ اب جو بندے مجلس سن رہے ہو ذہن مجلس میں رکھنا، تم کربلا میں بیٹھے ہو۔ ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ رو کہتا اماں تعویذ کھولنا مشکل میں آ گیا۔ ماں نے بسم اللہ پڑھ کے قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا۔ 10 سال کے بعد تعویذ کو کھول کے بی بی فروا نے سر پہ چادر لی، قاسم کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں تعویذ لیا، وہاں گئی جہاں حسین بیٹھے تھے۔ ماں جتنا احترام کرتے تھے حسین اپنی بھاوچ کا، حسین حسن کی بیوہ کا، حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، لے کے کہتے قاسم کی ماں زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم کرتی میں آ جاتا۔ لے کے کبھی مشکل بن گئی ہے، یہ تعویذ بھائی نے بھیجا تھا۔ حسین نے مدت کے بعد بھائی کی تحریر پڑھی، حسین کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حسن نے لکھا تھا حسین کربلا میں میرا قاسم یتیم سمجھ کے پھول نہ جانا۔ شہنشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، رو کے کہتے قاسم کی ماں تیار کر قاسم کو، کیونکہ اب تو حکم حسن پڑھ لیا ہے۔ حسن تو میرے بھی امام کا نام تھا۔ ماں لے کے گئی خیمے میں، 13 سال کا دلہا تیار کیا ماں نے۔ قاسم خیمے سے نکلنے لگتے، ماں پیچھے سے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی، رو کے کہتی ایک بار جی بھر کے چہرہ دیکھنے دے۔ قاسم دیکھے گا تو اماں مشکل سے اجازت ملی ہے، اب مجھے میدان میں جانے کیوں نہیں دے رہی؟ رو کے کہتی قاسم میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب یہ چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ مقتل کہتی ہے یہ پہلا شہید تھا جسے عباس نے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ قاسم کے بدن پہ زرہ باندھنے لگا، قاسم نے زرہ کو کھولا، روکے گا نا چچا غازی میں حسن کا بیٹا ہوں، میں بغیر زرہ کے لڑوں گا۔ جب کہنا میں بغیر زرہ کے لڑوں گا، عباس رو کے کہتے ہیں اور تو بڑا نفیس مزاج ہے۔ اوہ قاسم تو بڑے لاکھوں کا بھلا ہوا۔ اور 13 سال کے بچوں کی ماں اگلا جملہ سننا، یہ مقتل کا واحد شہید ہے جس کے پاؤں رکاب تک نہیں آ رہے۔ ادھر سے بلا تشریف قاسم کا گھوڑا چلا، عباس پیلے پہ کھڑے تھے، حسین
قبضہ تلوار پہ سر، فضہ دروازے پہ، علی کی بیٹیاں مسلح پہ، فروہ کنات کے پردے میں، مولا عباس کی آواز ہے قاسم لشکر پہ ایسے حملہ کرنا جیسے باپ نے جمل میں کیا۔ مولا قاسم آئے میدان میں، رجس پڑا، پہلا جملہ کہا اے 9 لاکھ یزیدیو، میں حسین کا بھیجا ہوا سپاہی۔ 9 لاکھ نے سمجھا کہ شاید کوئی عام لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ایک کی آواز آئی حسین کے بیٹے بھتیجے ختم ہو گئے، حسین نے بچے بھیج دیے، بچے کا نام آنا تھا۔ قاسم گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا، رو کے کہنا بچہ نہ سمجھنا میں حسن کا بیٹا ہوں۔ حسن کے بیٹے کا نام آنا تھا۔ 9 لاکھ اپنے اپنے گھوڑوں کی رکابوں پہ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا شہزادہ تھا، کاش میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا۔ یہ پہلا شہزادہ تھا جو مقتل میں کھڑا تھا، اور قاتل کہہ رہے تھے ایک بار اسے دیکھنے تو دو، اتنا حسین بچہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ قاتل کہہ رہے تھے واپس چلا جا، اور نہ ماں کی جھولی برباد کر۔ قاتل کہتے رہے پلٹ جا، وہ تو بڑا نفیس مزاج ہے۔ 9 لاکھ میں سے عزت نامی ملاؤن نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا۔ شہزادہ قاسم نے حملہ کیا، بس وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ شہزادہ قاسم نے اس کا پہلا بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخر میں یہ ملعون خود آیا۔ اس ملعون کو نواز نے جہنم کیا۔ عمر ابن سعد کی آواز ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک ایک کر کے اس کی تلوار سے مرتے جاؤ گے۔ اکٹھے ہو کے حملہ کرو، جب کہا اکٹھے ہو کے حملہ کرو، ادھر سے 300 نے تیر چھوڑ دیا، ادھر سے 10,000 کا لشکر قاسم کی پشت پہ سے آ گیا، ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر سے فوجیوں کا رش۔ عباس ٹیلے پہ قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب عباس نے دیکھا کہ قاسم لشکر میں چھپ گیا ہے، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس نے تلوار میں آم سے نکالی، عباس نے اللہ کہا۔ حسین ٹیلے سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، حسین کی آواز ہے غازی کہاں جا رہا ہے؟ رو کے تو میرا یتیم اکیلا رہ گیا، اور میرے حسن کا بچہ اکیلا رہ گیا، اور میرے یتیم کو انہوں نے گھیر لیا۔ حوصلہ حوصلہ، انہوں نے میرا یتیم اکیلا سمجھ لیا۔ ادھر سے عباس نے اللہ اکبر کہا۔ قاسم لشکر کو چیر کے ایسے نکلا جیسے بادل کو چیر کے چاند نکلتا ہے۔ لوگ نے چچا عباس وہیں رک جا، مجھے ایک بار جنگ کرنے لے۔ عباس کا گھوڑا وہیں پہ رکا تھا، یا ایک ملعون نے قاسم کی گردن پہ نیزہ مارا۔ قاسم کی گردن پہ نیزے کا لگنا تھا۔ اگلی سطر کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ قاسم گھوڑے کی زین سے گرے، پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا چھوڑا۔ دعا کرے میں پڑھ سکوں اور تم سن سکو، میں پڑھ سکوں اور تم سن سکو۔ قاسم ابھی زندہ تھے، انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ کوئی نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا۔ کربلا کے غریب نے امامہ اتارا، اپنی کمر کے گرد لپیٹا۔ حسین لشکر کے درمیان چلنے لگے۔ ایک بے غیرت کی آواز آئی، حسین کی آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ سانس لے لو، سانس لے لو، اگلے جملے میں قیامت ہے۔ سانس لے لو، کسی کا دل نہ پھٹ جائے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، کوئی دل کا مریض بیٹھا ہو، تھوڑے دیر کے لیے اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے، اگلے جملے میں دل پھٹ جائیں گے۔ حسین لشکر کے درمیان آئے، لشکروں کا رش،
پڑھ دو جملہ کربلا میں ڈر کے پڑھنے لگا حسین سے معافی مانگ کے. حسین گھوڑوں کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کوئی میرا قاسم دکھاؤ اور میرے حسن کا یتیم بیٹا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. لشکر ہٹ گئے, لشکر ہٹ گئے. گھوڑوں کو حسین نے امام بن کے حکم دیا. حیوانوں نے کربلا کا جنگل خالی کر دیا. اکیلا زخمی کربلا کی ریت. تم اپنے اپنے وطن میں نہیں بیٹھے کربلا, اللہ جانے جہاں بیٹھے ہو یہی قاسم گرا ہو. کیا پتا جہاں بیٹھے ہو جہاں قاسم کی گوشت کا ٹکڑا گرا ہو. ریگستان خالی ہوا, جنگل میں حسین تنہا ہوئے. حسین نے آواز دے کہا این القاسم, قاسم کہاں ہے؟ چچا ڈھونڈ نہیں آیا. قاسم قاسم. جب کہیں سے آواز نہیں آئی حسین نے کانوں پہ ہاتھ رکھا. امام وقت بن کے بلا رہا ہوں قاسم مجھے آواز دے, کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا وہاں سے. حوصلہ حوصلہ. میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ احسان کیا, میری نسلوں پہ. 2 سال سے مسلسل میں کریم کربلا کی نوکری دے رہا ہوں. میں نے پورا رمضان یہاں گزارا, میں نے شعبان یہاں گزارا. میں 3 مہینے بھائی کے دروازے پہ, 10 دن بہن کے دروازے میں بیٹھا رہا. میں جب 3 مہینے یہاں تھا, میں کربلا میں ہوں. اب یہاں سے گیا تو نہیں, کربلا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. یہی شہرائے صدرہ میں آج بھی اس وقت بھی 10 محرم کو عربوں کا جب ماتم ہوگا, ایک بزرگ جو کما کا آغاز کرتا ہے سید محمد طباطبائی, یہ شہرائے صدرہ پہ ایک دکان ہے ان کی, اس کے اوپر ان کی لائبریری. مجھے رمضان میں ان سے ملاقات ہوئی. وہ اردو بول بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں. وہ صدام کے دور میں زیادہ وقت حیدر بھائی کراچی گزار کے آئے, اردو سمجھ لیتے ہیں. 70 مقتل کی کتاب ہاتھ سے لکھ چکے ہیں. مجھے کسی نے ان کا تعارف کروایا کہ سب سے زیادہ مقتل پہ عبور ان کا ہے. میں نے ان سے ملاقات کا وقت, میں نے کہا میں مولا حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں, مقتل سننا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کل آنا اور کاغذ قلم لے کے آنا. میں اگلے دن کاغذ قلم لے کے گیا. ان کے پیچھے کتابوں کے انبار تھے اور اس میں وہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے. میں ابھی اسی وقت اگر آپ چاہیں تو ان سے ملاقات ہو بھی سکتی. انہوں نے مجھ سے کہا ایک ایک کر کے پوچھ کس کس کی شہادت سنی. واللہ با حسین میری عقل حیران رہ گئی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. جب میں نے اس سے مولا قاسم کی ان سے شہادت کہا نا کہ مجھے مولا قاسم کی شہادت, انہوں نے پوری روایات کتابیں دکھا کے ایسے حملہ کیا تھا, اتنا لشکر تھا, پہلے یہ آیا تھا, ایسے زخمی ہوئے تھے, ایسے گرے تھے. آخر میں آ کے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. مجھے انہوں نے کہا تم پاکستان میں کیا پڑھتے ہو کہ لاش کیسے گئی تھی. میں نے لوگوں کے کہا سید ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حسین نے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے اور ایک گٹھری بنا کے گئے تھے. اتنا کہنا تھا مجھے کریم کربلا کے حرم کی قسم, اور سید نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. کافی دیر رو کہتے ہائے غربت حسین, ہائے غربت حسین, ہائے غربت حسین. میں نے رو کے کہا آپ مجھے بتا دیں کہ قاسم کی لاش کیسے اکٹھی کی تھی. وہ دیکھ کے کہتے لاش اس کی اکٹھی ہوتی ہے جس کا کوئی ٹکڑا ہو. کربلا کی خاک میں قاسم کے بدن کا قیمہ بن گیا تھا. حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی, گٹھری میں ڈالی, قاسم کی ماں کے خیمے میں گئے, رو کے ریت میں سے تلاش کر لے, اسی ریت میں مل گیا ہے تیرا بیٹا.
कसम की कथरी रख मेरे सर पे कुरान, माँ ने ऐसे नहीं, माँ दे कभी कासा